अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिस मिशन की वजह से ये सारा कुछ शुरू किया था। आज से पहले हम कुरान पाक को बाई पार्ट्स पढ़ रहे थे और जो रिलेटेड वाक़यात थे, कोई सीरीज़ थीं, कहीं-कहीं से उठा के फिर डिफरेंट आयात को डिफरेंट से जोड़ के हम पढ़ रहे थे। एक्चुअल उस तरह मैं तो उससे एन्जॉय नहीं कर रहा था। लेकिन उसको क्यों इस तरह कर रहे थे वो मैं अभी आपकी इसकी वज़ाहत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज से हम इंशाअल्लाह रेगुलर तरतीब के साथ कुरान पाक को पढ़ने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से रोज़ एक वीडियो आएगी और वीडियो का दुरानिया जो है वो 15 मिनट होगा सिर्फ़। 15 मिनट का दुरानिया होगा। 15 मिनट में हम चाहे 1 आयत कवर करें, चाहे आधी आयत कवर करें, चाहे 3 आयत कवर करें, चाहे 5 आयत कवर करें। लेकिन 15 मिनट से 1 आध मिनट आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। इसका मकसद ये है कि मेरी आपसे गुज़ारिश है अपने तमाम देखने सुनने वालों को कि आप सिर्फ़ 15 मिनट निकाल कर ये कुरान की रेगुलर स्टडी जो है मेरे साथ शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा भी आएगा और आपको कुरान समझ भी आएगा। ये सिलसिला जो है ये मैं शुरू कर रहा हूँ, ये मेरी 25 से 27 साल की मेहनत का निचोड़ है और इसमें साथ-साथ इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट भी होती रहेंगी। थोड़ा-सा मैं वज़ाहत करूँगा, 2-4 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर हम सबक पे चले जाएँगे। दरअसल इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उसके लिए उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर काम में इंसान के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक उसका ज़ाती ऑब्जेक्टिव होता है, एक उसका इज्तिमाई ऑब्जेक्टिव होता है। इज्तिमाई ऑब्जेक्टिव ना भी हो, तो हर ज़ाती कोशिश का एक इज्तिमाई इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। तो इस मिशन में मेरा जो ज़ाती ऑब्जेक्टिव है, ये यकीन करें या ज़हन में रखें कि ज़ाती ऑब्जेक्टिव हमेशा खुद गर्ज़ी पर मबनी होता है। और इज्तिमाई ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो गर्ज़ो गायत से खुदगर्ज़ी की किसी किस्म की इल्लत से 100% पाक होता है। तो इस काम में, इस मिशन में जो मेरा ज़ाती ऑब्जेक्टिव है, वो 100% खुदगर्ज़ी पर मबनी है। मैं इसको बरमला तस्लीम करता हूँ और वो खुदगर्ज़ी ये है कि मेरी ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश है कि जब मुझे मेरे अल्लाह के हज़ूर पेश किया जाए और जो कि यकीनन पेश किया जाना है, तो वहाँ मेरे रसूल मेरे लिए कह दें, इसको छोड़ दो, ये कुरान पढ़ता रहा है और पढ़ाता रहा है। ये मेरा ज़ाती ऑब्जेक्टिव है। मेरा इज्तिमाई ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पाया है, दौलत, शोहरत, ताकत, इक़्तिदार, औलाद, माल, जो कुछ भी मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, मैंने दुरूद शरीफ की बरकत से पाया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सदक़े में पाया है। मेरे उस मौसने आज़म, मेरे उस मुर्शिद आज़म का पाँव मेरी गर्दन के ऊपर है। मैं उनके किसी एक एहसान का बदला नहीं दे सकता। लेकिन क्यों मेरे दिल में एक दफ़ा ये अर्ज़ पैदा हुई कि मैं एक कोशिश करूं अपने रसूल की उम्मत में एक चेंज को इग्नाइट करने की। इग्नाइट करना है, सिर्फ मेरा काम इग्नाइट करना है, इग्निशन देना है। और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये काम पाया तकमील तक पहुंचेगा। और मेरी दुआ है कि अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक नस्ल कुरान से जुड़ गई, तो अगले अगले 500 साल के लिए हमारा अरूज शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक नस्ल जोड़ने की बात है
اس لیے میرے لیے وہ تمام لوگ محترم ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. قرآن قرآن قرآن. اگر ایک نسل کو جوڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی جو ذلت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب اس کا طریقہ، کیونکہ میں اینتھروپولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سوشیالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو کسی معاشرے میں چینج اگنائٹ کرنے کے لیے ایک میسیو نمبر آف پیپل کو آپ کے ساتھ جڑا ہونا لازمی چاہیے. تو میں نے پاپولیشن سیمپلنگ کے مطابق یہ دل میں تہیا کیا جب یہ میں نے کام شروع کیا کہ جس دن 10,000 فیملیز میرے ساتھ جڑ گئیں اس دن میں باقاعدہ قرآن پڑھاؤں گا اور اپنی زندگی کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا. میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے. میرے بچے بھی الحمدللہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو 10,000 فیملیز کا میں نے سیمپل نکالا، ہم جب سینسز کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، یعنی مردم شماری جسے کہتے ہیں، تو ہم 4 سے 5 افراد کی ایک فیملی کنسیڈر کرتے ہیں. ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف فیملی یہی ہے، 4 سے 5 افراد پر مشتمل ایک فیملی. تو میں نے یہ تہیا کیا کہ مجھے 10,000 فیملیز چاہیے ہیں میرے ساتھ جڑی ہوں، میننگ دیر بائی کہ 40 سے 50,000 سبسکرائبر جب میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو میں یہ کام کر پاؤں گا. اور ان 10,000 فیملیز سے پھر ایک چین ریئیکشن جنریٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اسی لیے میں کبھی کبھار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا تھا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اس کی سبسکرپشن اللہ کی مہربانی سے، میرے رسول کے قدموں کے صدقے میں، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دی ہوئی عزت کے طفیل 40,000 41,000 سے کراس کر چکی ہے. لہٰذا یہ مجھ پر واجب ہو گیا تھا کہ اب میں اس چینج کو اگنائٹ کرنے کا سلسلہ شروع کروں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف 15 منٹ کے لیے آپ خود اور آپ کے وہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں، میری مائیں، میرے باپ، میرے بیٹے، میرے بھائی، جو کوئی بھی ہے، وہ اپنی فیملی میں ہر وہ بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا ہے ان کو یہ 15 منٹ کے لیے ضرور ریکویسٹ کریں. فورس نہیں کرنا، ریکویسٹ کریں. انشاءاللہ یہ اتنا دلچسپ ہوگا کہ چند 1 2 3 مرحلوں کے بعد انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اس میں اپنا اثر ڈالے گا. میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. ہم قرآن کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، 15 منٹ کی روز کی لیکچر، اور پھر سوال جواب کے لیے بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ سوال جواب کے لیے میرا موقف ہے کہ ہم اس کو فزیکل پلس ورچوئل رکھیں، یعنی ایک سیشن ہم کریں جو فزیکل بھی ہو اور وہ ورچوئل بھی جا رہا ہو. اس کے لیے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتا دیں، میں جگہ تیار کر رہا ہوں. الحمدللہ میری جگہ تیار ہو گئی ہے بالکل لاہور میں، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس مقصد کے لیے. اور اس میں ہم ہفتے میں ایک بار سیشن کر سکتے ہیں. 10 سے 15 افراد بھی آ گئے تو ہمارا فزیکل میں ایکچوئل مزہ بہت آتا ہے. یہ ایک مونولاگ ہو جاتا ہے، اس میں وہ انٹریکٹیو سیشن نہیں رہتا. تو آپ مجھے اس کی سجیشن بھیجیے گا اپنے کومنٹس میں کہ اسی طرح مونولاگ میں کویشچن آنسر کا جواب دیا جائے آپ کے کمنٹس میں سے اٹھا کر، یا فزیکل سیشن کیا جائے، یا فزیکل پلس ورچوئل کیا جائے. تو یہ جو چیز ہے نا جی، یہ ہم چلائیں گے آگے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہت انہونی نہ آ جائے. تو اس میں عید والے دن بھی انشاءاللہ ناگا نہیں ہوگا. ہم اس کو ایڈوانس ریکارڈنگز کر کے رکھا کریں گے تاکہ ہم اپنی ایمرجنسیز کو کوپ اپ کر سکیں. تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف.
پہلے سارے لوگ جو سن رہے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، ہمارے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہماری اس کاوش کو اس معاشرے میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بنا، اور ایک چین ریاکشن بنا دے، لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑتے جائیں، نہ یہ کوئی ہماری تحریک ہے، صرف ہم تیری کتاب کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ جی، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کو اس وقت ہم سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کر رہے، ہم سورہ بقرہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سمجھ لیں کیز آف قرآن ہے، پری ایمبل آف قرآن ہے، اور اس میں ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں ووکیبلری ہے، اس میں سمجھ لیں کہ کانسیپٹس ہیں جو کہ سارے کے سارے آگے قرآن میں بیان ہونے ہیں۔ ایک ایک لفظ اس کا انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہے۔ حمد ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے جس کو 2-3 گھنٹے کا لیکچر چاہیے۔ رب ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ عالمین ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس میں ملٹیپل بکس لکھی جا سکتی ہیں۔ مالک اور ملک کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں یوم کیا چیز ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ ان سب کے اوپر ایک سیر حاصل بکس بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور 8-8 10-10 لیکچر 15-15 منٹ کے چاہیے ان کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے۔ آگے آ جائیں، ایاک نعبد، الرحمن، رحیم کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ رحیم کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ استعانت کیا ہے؟ عبادت کے اوپر پورا ایک کتابچہ لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے آئیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ اور انعام والے کون ہیں؟ جن پر غضب کیا گیا وہ کون ہے؟ جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ یہ سارے کی ساری ڈیٹیل آگے ایک ایک چیپٹر کر کے جو ہے قرآن پاک میں آئے گی۔ اور اگر ہم یہاں سے شروع کرتے، میں نے اس پہ بہت زیادہ سوچا، تو یہ ہم نے کوئی 5-6 ماہ یہاں ہی رہنا تھا، اور اس میں تھوڑی سی شاید مینوٹنی کریٹ ہو جاتی، کیونکہ یہ بہت بڑے چیپٹر ہیں۔ ان کے اوپر قرآن نے ایک ایک لفظ کے اوپر قرآن نے آگے آگے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو ہم جہاں جہاں اس کا مقام آئے گا قرآن میں، وہاں وہاں اس کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کو ختم کر کے جب ہم واپس پلٹیں گے تو سورہ فاتحہ ایک بالکل اوپن بک کی طرح آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی، اور ہم سب مل کر، مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم سب مل کر اس اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ صراط مستقیم کی میں نے بات کی، آگے جا کے قرآن میں ایک مقام آئے گا جہاں اللہ نے باقاعدہ سمجھ لیں کہ نقشہ کھینچ کے 3D ویژن سمجھ لیں دکھا کے بتایا ہے، اور یہ لفظ یوز کیا ہے کہ ھذا صراط المستقیم۔ اب اس لیے جہاں جہاں یہ مقام آئیں گے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، اور سورہ فاتحہ کھلتی چلی جائے گی۔ ہم سورہ بقرہ سے شروع کر رہے ہیں، اس کا بھی پہلا لفظ الف لام میم۔ الف لام میم آپ سب جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں ڈیفینیٹ علم کوئی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پڑھ لیں گے، ہم سب اس کے اوپر ایک کولیکٹیو سیشن کریں گے، کچھ آپ میرے علم میں اضافہ کریں گے، کچھ میں اپنی حقیر کوشش کروں گا کہ میں کیا اس سے سمجھاؤں، ڈیفینیٹ علم کوئی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، اٹ از اے بک۔ کیا خوبصورت انداز ہے اپنا کلام شروع کرنے کا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، اٹ از اے بک۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بک کیا چیز ہوتی ہے۔ جب سے انسان کتاب یا بک یا کوئی بھی لینگویج میں کتاب کا کوئی بھی لفظ یوز ہو رہا ہو،
جب سے انسان اس سے آشنا ہوا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک انسان اس بات پر متفق ہے کہ کتاب جو ہے اٹ از اے ٹول آف کمیونیکیشن. یہ اپنی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹرانسمیشن آف نالج کا ایک ذریعہ ہے. اٹ از اے ٹول آف کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن ہمیں بک کیونکہ ایک ٹول ہے اس چیز کا، کمیونیکیشن کا، تو کتاب کی اہمیت یا کتاب کی ماہیت، کتاب کا مطلب اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم کمیونیکیشن نہیں سمجھتے کہ واٹ از دا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ایک پورا لوپ ہے اس میں، جس میں ایک سینڈر ہے، ایک ریسیور ہے، ود میڈیا ہے، وداؤٹ میڈیا ہے، اور کمپریہنشن ہے، اور پھر فیڈ بیک ہے. یہ پورا لوپ ہے جس سے جا کے کمیونیکیشن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. یعنی میں نے ایک میسج سینڈ کیا، لفظ بولا، سننے والے ریسیور نے اس کو سنا اور اس کو سمجھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر اس نے مجھے ایسے سگنلز دیے کہ مجھے پتا چلا کہ میری بات کو اس نے سمجھا ہے. تو تب جا کے کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے یہ مکمل ہوگا. کتاب کا مقصد کمیونیکیشن ہے. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آئی پائی تائی لو، یہ میں 3-4 لفظ میں نے بولے ہیں، تو میں نے سپیک کیا ہے، آپ نے لسن کیا ہے، لیکن از اٹ کمیونیکیشن؟ دس از ناٹ کمیونیکیشن. کیونکہ کمپریہنشن اور فیڈ بیک بہت ضروری ہے. اب جب آپ قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو آپ کی ریڈنگ بک ریڈنگ کو کوالیفائی ہی نہیں کرتی. کتاب کا مقصد کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا، آپ کمپریہینڈ نہیں کرتے، اپنے سگنلز واپس نہیں بھیجتے، اور اس کا سینڈر جو ہے وہ مالک کائنات ہے، روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سگنل سمجھنے کے ان کو جائیں گے مالک کائنات کو، وہ آپ پہ اپنی رحمتوں کی نوازش کرے گا. جب تک آپ قرآن کے میننگ کو کمپریہینڈ نہیں کرتے، آپ کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. اور کتاب ہے ہی وہ جو کمیونیکیشن کرے. ذالک الکتاب، وہ اللہ نے اس لیے یہاں سے شروع کیا کہ یہ کوئی دم درود جنتر منتر جادو کی کتاب نہیں ہے، جادو کا کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹونے ٹوٹکے نہیں ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کے ذریعے سے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اپنی مخلوق جو زمین پر سب سے افضل ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ میرے راستے پر گامزن رہ سکے. یہ ہے ذالک الکتاب. اس لیے ذالک الکتاب سے شروع کیا گیا کہ کتاب کو سمجھیں، پروسیس آف کمیونیکیشن کو سمجھیں، اس کو کمپریہینڈ کرے، اور وہ واپس کمپریہینڈ کر کے جب واپس سگنل بھیجے گا تو اس کے جواب میں اس کے اوپر جو آئے گا اس کو اللہ کی رحمت اور برکت کہیں گے. یقیناً آپ پہ نازل ہوگی، کبھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیے گا. آگے کہتے ہیں ہدن للمتقین. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ ایوری اوبیڈینس ٹو یور سپریم اتھارٹی از کالڈ ہدایت. اپنی سپریم اتھارٹی کے کسی بھی حکم کو آپ تابع کرتے ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں. اوبیڈینس آف کمانڈ کو ہدایت کہا جاتا ہے. ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے
ان کے لیے جو متقی ہیں، اور پھر اس کمانڈ کے اوبے کرنے کے عوض جو آپ پر ریوارڈ کیا جاتا ہے وہ ہدایت کی معراج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی کریکٹرسٹکس گنا دیے کہ متقی کون ہے۔ اس پہ ہمیں میننگ میں یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن ہے۔ یہاں اللہ نے آغاز میں کہا کہ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پھر آگے جا کے اللہ کہیں گے ہدن للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جی ہاں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں اس میں۔ اس میں ہدایت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے کسی ایک آرڈر کو بھی کمانڈ کرتا ہے، وہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں متقیوں کے ساتھ کیوں اس کو مخصوص کیا گیا؟ اس لیے کہ متقی اپنے عروج کے اوپر ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آگے آپ کو پتا چلے گا اگلی لائن میں آگے کہ متقی کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح مستفید ہوتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لے کے آتے ہیں، بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں غائب کے اوپر۔ ایمان اب رکے یہاں پہ، ایمان کیا ہے؟ کسی کو بیانڈ اینی ڈاؤٹ اینڈ بیانڈ اینی ایرر آف ایفیشنسی تسلیم کر لینا اور سبمٹ کر دینا، اس پر ایمان ہوتا ہے۔ بیانڈ اینی ڈاؤٹ، بیانڈ اینی ایرر آف ایفیشنسی کر لینا ایمان ہے۔ اور غیب کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہم نے جو غیب سمجھتے ہیں نا، وہ ریلیٹیو ٹرم ہے۔ اس دنیا میں کچھ غائب نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس دنیا میں کچھ غائب نہیں ہے۔ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، آپ اگر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے شہود ہے یا وجود ہے؟ اس کمرے کی دیوار کے پیچھے جو دوسرا کمرہ ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بیٹھا ہے، وہ میرے لیے غائب ہے۔ جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ میرے لیے وجود ہے یا شہود ہے، لیکن اس کمرے کی دیوار کے پیچھے جو دوسرا کمرہ ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے غائب ہے۔ اور اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کے بیٹھنے والوں کے لیے وجود ہے یا شہود ہے، اور میرے لیے میں ان کے لیے غائب ہوں۔ یہ ریلیٹیو ٹرم ہے۔ ایبسولوٹ غائب اس دنیا میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ایک، میں اور آپ کتابیں پڑھنے کا عمل شروع کرتے ہیں، ایک کتاب 1000 صفحات کی ہے، میں نے اس کے 700 صفحے پڑھے ہیں، آپ نے اس کے 1000 پڑھ چھوڑے ہیں۔ پہلے 700 صفحے میرے اور آپ کے لیے شہود ہیں، اور آخری 300 صفحے جو ہیں وہ میرے لیے غائب ہیں، آپ کے لیے شہود ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایبسولوٹ غائب نہیں ہے۔ اس کائنات میں ساری چیزیں ریلیٹیولی غائب ہیں، لیکن صرف ایک غائب ہے، جس کے سامنے سارا کچھ شہود ہے، جس کے سامنے سارا کچھ موجود ہے، لیکن وہ خود کسی کے سامنے شہود اور موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، ایک ہی غائب ہے اس کائنات میں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ غیب پر ایمان لے کے آتی ہے۔ 25 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ انٹروڈکٹری لیے تھے، اور چلے اگلی ٹرم بھی بیان کر دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاح کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا لفظ عربی زبان میں کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خلفۂ راشدین کے لیے، صحابہ کرام علیہم اجمعین کے لیے اجنبی لفظ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ صلاح کا لفظ ہے کہ صلاح قائم کرتے ہیں۔ صلاح کیا ہے؟ کسی نظام کی تابع داری اس طرح کرنا کہ آپ اس کو مسلسل بتاتے رہیں کہ میں تیری تابع داری کر رہا ہوں، کسی لیڈر کی، کسی فالوور کی۔ مثلا مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو آگے چل رہا ہے ایک گھوڑا، اور بالکل اس کے پیچھے دم کے ساتھ سارا لا کے دوسرا گھوڑا جو چل رہا ہے اس کو مسلی کہتے ہیں۔ تو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نظام کو فالو کرتے ہیں اور مسلسل اس نظام کے مالک کو احساس دلاتے ہیں کہ میں یہ فالو کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اب جو 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی، وہ ہمارا احساس دلانا ہے، حاضری لگوانا ہے اپنے رب کے سامنے۔ فرض نماز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیسک کوالیفکیشن کرائٹیریا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک کورس لے رہے ہیں اور اس کا بیسک کرائٹیریا ہے کہ 100% لیکچر اٹینڈنس۔ اگر آپ کے 99% بھی ہوئے تو آپ کو اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی، تب کہیں جا کے آپ اگلے مرلے میں جائیں گے، ادروائز یو آر ڈسکوالیفائڈ۔ اور اگر آپ نے کبھی وہ لیکچر اٹینڈ ہی نہیں کیا، آپ اس کورس کی کتاب میں جتنے مرضی کمپیٹنٹ ہوں اور جتنا مرضی خوبصورت علم حاصل کر لے، یو کانٹ کوالیفائی فار دیٹ، یو ول بی ڈسکوالیفائڈ۔ کیوں؟ آپ کی حاضریاں پوری نہیں ہیں۔ یہ نماز کا فرض ہونا ہے۔ آگے قیام کیا ہے؟ نماز کا قیام یہ ہے کہ آپ اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صبح سے لے کر رات سونے تک، اور اس دوران میں 5 دفعہ آ کے آپ حاضری لگواتے ہیں، نظام کے مالک کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں تیرے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو میری مدد اور نصرت فرما۔ اب اگر آپ صرف خالی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، نظام کا کام نہیں کرتے، تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ آپ کی وہ ساری محنت رائے گاں جائے گی اگر آپ نظام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے قرآن پاک میں آگے جا کے اللہ بیان کریں گے کہ میں ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماروں گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو صرف نمازیں پڑھتے ہوں گے اور مسجد سے باہر نکل کر دین ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ نہ اخلاقیات محمد الرسول اللہ کی ہوں گی، نہ معاشیات محمد الرسول اللہ کی ہوگی، نہ حکومت محمد الرسول اللہ کی طرز پر ہوگی، نہ معاشرہ محمد الرسول اللہ کی طرح ہوگا، نہ تیرے گھر کی رسمیں محمد الرسول اللہ کی طرح کی ہوں گی۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، آپ کے منہ پہ، ہمارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، ایک نظام کے ساتھ وابستہ رہنا اور روزانہ 5 وقت اس مالک کو بتانا آ کے کہ میں تیرے نظام کے ساتھ منسلک ہوں، وابستہ ہوں میں تیرے نظام کے ساتھ، مجھے قائم رکھنا، میری مدد اور نصرت کرنا۔ یقیمون الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کل پھر انشاءاللہ۔